अस्सलाम वालेकुम। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का वक्त मुसलमानों की तारीख में कुरून ऊला कहलाता है। यह वो वक्त था कि जब यूरोप उस वक्त डार्क एजेस में से गुजर रहा था। वहां प्लेग, बीमारियों और फसाद और मुसीबतों और जंगों की वजह से इतना तारीख दौर था कि इंसानियत के लिए वहां जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। लेकिन उस वक्त रोशनी के अजीम शान मीनार मुसलमान दुनिया में, स्पेन में, बगदाद में, दमिश्क में, एशिया वस्ती में, खुरासान में कायम किए गए, जो आज तक इंसानों की अक्लों को दंग करते हैं। 15वीं सदी के बाद से यूरोप में जो वक्त शुरू होता है उसको ये रेनेसां, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल एज और फिर 20वीं सदी में इसको जदीद दौर कहते हैं। लेकिन उस तमाम दौर का आगाज स्पेन और गरनाता में मुसलमानों के सुकूत से शुरू होता है। मुसलमानों की वो किताबें, लाइब्रेरीज और वो तहजीब जो सदियों तक यूरोप को शदीद मुतासर करती रही, जब बराह रास्त यूरोप के हाथ में पहुंचती है और मुसलमानों के कई 100 बरस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका ओरिजिनल काम जब यूरोपी साइंसदानों ने अपनी जबानों में तर्जुमा किया, तो उसके बाद यूरोप की आंखें खुली। गो के खिलाफत उस्मानिया उसके बाद मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए कायम हुई। लेकिन खिलाफत उस्मानिया बुनियादी तौर पर एक मार्शल सिविलाइजेशन, जिसका ज्यादा जोर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और अपनी तहजीब और सल्तनत और सरहदों की हिफाजत पे था। वो उम्मत मुस्लिमा की एक खूबसूरत तलवार तो थी, लेकिन जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूरोप का वो मुकाबला न कर सकी कि जो यूरोप मुसलमानों की कई 100 साल के तमाम इल्मी खजानों का अमीन बन चुका था। कुरून ऊला की शानदार मुसलमान तहजीब के जवाल पर अल्लामा इकबाल ने कई मरसिए कहे हैं। यहां पर उनकी एक खूबसूरत नज्म मस्जिद करतबा हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो अंदलूसिया में अल्लामा इकबाल ने कही। तुझी से हुआ आश्कार बंदे मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसके शबों का गुदास, उसका मुकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक, उसका न्याज, उसका नाज। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कारकुशा कारसाज। खाकी और नूरी निहात बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी, उसका दिल बेनियाज। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे गुफ्तगू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिल पाक पास। बुए यमन आज भी उसकी हवाओं में है, रंगे हिजाज आज भी उसकी नवाओं में है। अंदलूसिया से मुसलमानों को जब निकाला गया, तो उसके बाद 300 साल तक स्पेन में कोई अजान नहीं दी गई। वो मुसलमान तहजीब जो इस तेजी से उरूज पा रही थी कि बकौल एक मगरबी मुफक्किर के कि अगर मुसलमान स्पेन से न निकाले जाते तो इंसान चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता, यकीन हकीकत से बहुत करीब स्टेटमेंट है। अल्लामा इकबाल खास तौर पर अंदलुस की तहजीब के जवाल से बहुत रंजीदा थे। उनके कलाम में इस कदर कसरत से हमको स्पानिया, अंदलुसिया, गरनाता, तारिक बिन ज़ियाद, सिसिली के वाकयात मिलते हैं कि इंसान का दिल नर्म हो जाता है। यहां पे हम थोड़ा सा आपको इकबाल के कलाम से हवाला देना चाहते हैं कि जो उन्होंने हस्पानिया के हवाले से एक नज्म कही और फरमाते हैं, हस्पानिया तू खूने मुसलमान का अमीन है, मानिंदे हरम पाक है तू मेरी नजर में, पोशीदा तेरी खाक में सिजदों के निशान हैं, खामोश अजाने हैं तेरी बाद सहर में। इसी तरह सिसिली या सकलिया, जो आज दुनिया में बहुत कम हमारी नौजवान नस्ल में से बच्चे इस बात को जानते हैं कि सिसिली का जजीरा कई 100 साल तक इस्लामी तहजीब का बहुत बड़ा मरकज रहा, और सिसिली ही मरकज बना इटालियन रेनेसां का, कि इटली के लोग जो सिसिली में आके इल्म, हुनर, तहजीब सीखते थे, यहां से वापस इसको इटली लेकर गए और इटालियन रेनेसां का आगाज सिसिली से हुआ। अल्लामा इकबाल जब यूरोप से वापस हिंदुस्तान आ रहे थे 1920वीं सदी के आगाज में, तो सिसिली के पास से गुजरते हुए उन्होंने बड़ी दर्दनाक नज्म सकलिया या सिसिली के नाम से कही। उसके चंद अशार हम आपको पेश करते हैं। रोले अब दिल खोल कर दीदाए खूना बबार, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। था यहां हंगामा उन सहरा नशीनों का कभी, बहर बाजिका था जिनके सफीनों का कभी।
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور۔ مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر توہم سے ہوا۔ غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو کبھی اس قوم کو تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیان۔ درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں۔ رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے۔ میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلاؤں گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی زوال کی داستان اسپین، سسلی اور یورپ میں اتنی دردناک ہے کہ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ تہذیب جو 800 سال تک اتنی ٹالرنٹ، اتنی مہذب، اتنی اعلیٰ اخلاق اور کردار پر مبنی تھی کہ جس میں عیسائی، یہودی اور پوری دنیا کے تمام افراد آ کے علم حاصل کرتے تھے، محبت، پیار، سکون اور ٹالرنٹ سے رہا کرتے تھے، اور جدید ترین علوم پہ ریسرچ بھی کرتے تھے اور تحقیق سے خوف بھی نہ کھاتے تھے، اس تہذیب کا نام و نشان اس طرح مٹایا گیا کہ کئی سو برس تک نہ وہاں اذان دینے والے تھے، نہ وہاں نماز پڑھنے والے تھے، اور آج بھی قرطبہ، غرناطہ اور ان تمام جگہوں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ اس تہذیب کا مزار آج بھی آپ کو اندلسیا اور سسلی میں نظر آتا ہے۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں، کیا وہ اذان اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ انشاءاللہ آنے والے دور میں ان اذانوں کو دوبارہ گونجنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اذانیں پیدا ہوں، ہم کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے قرون اولیٰ کے اس دور میں جانا ہے جو ہماری تاریخ کا درخشاں ترین دور اور مغرب کی تاریخ کا تاریخ ترین دور تھا۔ قرون اولیٰ کے دور کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا دور تو دور نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جدوجہد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے ریگستان کو ایک اعلیٰ ترین تہذیب کا مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا، جو علم عطا فرمایا، جو نور دیا کہ وہ صحرا میں بسنے والے لٹیرے انسانیت کے رہنما بن کر نکلے۔ وہ لوگ کہ جو گھوڑے کو آگے بڑھانے پر 40 سال جنگیں کیا کرتے تھے، وہ ایسی عظیم الشان تحریکیں اور تنظیمیں اور حکومتیں، سویلائزیشن اور تہذیبیں قائم کرتے ہیں کہ آج تک انسان کی عقل حیران ہے کہ وہ اس کو کس طرح کر پائے، جبکہ ان سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ یعنی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ بالکل ایب انیشو، زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور 30 سال کے عرصے میں جو اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے خلافت راشدہ کا، اس میں اس تہذیب کو اتنے عروج پر پہنچا دیتے ہیں کہ آج تک انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنے اعلیٰ ترین افراد اتنی محدود سی جگہ پر جمع ہو گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکی دور، 10 سال مدنی دور اس عظیم الشان انقلاب کی بنیاد رکھ جاتے ہیں۔ اس کا وہ پیریڈ جو خلافت راشدہ کہلاتا ہے، اس تہذیب کو ایکسپینڈ کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ امیہ دور، وہ بھی اس سلطنت کو ایکسپینڈ کرنے کا دور ہے، اس کو پھیلانے اور کنسالیڈیٹ کرنے کا دور ہے، جہاں پر جدید سائنسی تحقیق کی بنیاد بھی رکھی جاتی۔ لیکن اس کے بعد جو چوتھا دور ہے خلافت عباسیہ کا، اس کو گولڈن ایج کہتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت مسلمان
دنیا کے چپے چپے تک پھیل چکی تھی، اور جس طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہاں ڈیولپ کی جا رہی تھی اس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ ہاؤس آف وزڈم بغداد، جہاں پر ہزاروں سائنسدان پوری دنیا سے آ کر 24 گھنٹے اس وقت کی ہر سائنس پر ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور تحقیق کیا کرتے تھے، لیکن بغداد کی عباسی تہذیب سے بھی زیادہ اندلسیہ کی تہذیب نے دنیا کو متاثر کیا۔ ایک حیرت انگیز تہذیب جو 800 سال تک اندلسیہ میں قائم رہی، قرطبہ، غرناطہ اور اس طرح کے شہر آباد کیے گئے کہ جو پوری یورپ کے لیے ایک مثال تھے۔ آج بھی اندلسیہ امت کا ایک لاسٹ ہیریٹیج، ہمارا ایک ایسا سرمایہ، ہمارا ایک ایسا شاہکار جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، لیکن اس کے آثار، اس کے نشان، وہاں کی تحقیق، وہاں کی ترقی، وہاں کا تمدن جدید دور کو، پوری دنیا کو آج بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ متاثر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے کنٹریبیوشنز، ان کے ڈیولپمنٹس پہ نظر ڈالیں، یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے اسلام ایک ایسی طاقت اپنے اندر رکھتا تھا کہ جس نے اتنے قلیل عرصے میں اتنی شاندار تہذیب قائم بھی کی اور اتنے طویل عرصے تک اس کو قائم بھی رکھا۔ اسلام کی یہ میٹیورک رائز، یہ غیر معمولی عروج آج تک تاریخ دانوں کو، سوشیولوجسٹ کو، مفکروں کو، دانشوروں کو حیرت زدہ کیے رکھتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی اللہ کے نبی نے، کسی اللہ کے بندے نے اتنے کم وسائل کے ساتھ، اتنے اعلیٰ ترین مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اتنے قلیل مدت میں اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر لیا۔ 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا، اس کی مثال اس سے پہلے، اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں کہ وہ ایک سیاسی فوجی طاقت، ایک مدینے کی ریاست، ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک امپائر قائم کر سکے، جو کوالٹی آف ہیومن بینگز تھی، جو انسانوں کا معیار تھا اس میں، وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ چشم فلک نے اس جیسے انسان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا معمہ ہے جس کو سیکولر ذہن رکھنے والے مغربی دانشور، انٹلیکچوئلز اور ہسٹورینز آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اسلامی تحریک کے، اس اسلامی اقدار کے، اس موومنٹ کے، اس انقلابی تحریک کے تمام پیرامیٹرز پہ نگاہ ڈالیں، اس کی بنیادوں پہ، اس کی سینٹر آف گریوٹی پہ، اس کے مقاصد پہ، اس کی اسٹرینتھس پہ نگاہ ڈالیں، تاکہ ان تمام عوامل کو آج ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر کے آئندہ آنے والے دور میں ایک دفعہ پھر وہ اسلامی انقلاب برپا کر پائیں جو ہمارے بزرگوں نے قرون اولیٰ میں برپا کیا تھا۔ اگر ہم اس دور کے عالمی حالات پہ نگاہ ڈالیں تو یہ بات بالکل ماننا پڑے گی کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ اوریجنل ریسرچ ہے۔ پرشین اور رومن امپائر سے مسلمان ٹکرائے تو صحیح، لیکن کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جدید دور کے تمام وہ نظامات جو مسلمانوں نے اپنی خلافت میں آنے والے دور میں قائم کیے، اس کی کوئی مثال رومن، پرشین یا چائنیز یا مغرب سے نہیں لی جا سکتی تھی۔ اگر ہم قرون اولیٰ میں اور خلافت راشدہ میں اسلامی تہذیب کا مطالعہ کریں اور بذات خود اسلام کی فکر کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی فکر اور سوچ توحید، رسالت اور قرآن پر مبنی ہے، اور یہی وہ 3 اساسیں ہیں جس کی بنیاد پر اس تہذیب نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا۔ خلافت راشدہ میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے انہی 3 اساس پر حملہ کیا گیا اور خلفائے راشدین کو ان کے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی۔ جب لوگ مرتد ہوئے، زکات دینے سے انکار کیا اور اللہ کی توحید اور وحدانیت پر شک آنے لگا تو خلفاء کو ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ اسی طرح جب جھوٹے نبی پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کیا جانے لگا تو اس کے بعد بھی جہاد کیا گیا۔ اور پھر جب یہ خطرہ پیدا ہو چلا کہ پوری دنیا میں جب مسلمان اب پھیل چکے ہیں اور غیر عرب بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہیں قرآن پاک میں غلطی نہ ہو جائے، پھر قرآن کو جمع کر کے وہ نسخے بنائے گئے جو آج بھی ہمارے پاس 1400 سال کے بعد موجود ہیں۔ جس دین کی بنیاد توحید، رسالت اور قرآن پر ہو، جس دین کے پاس اس کا کانسٹیٹیوشن اور آئین صدیوں سلامت رہے اور آج بھی سلامت ہو، اور جس کی اساس روحانی ہو، وہ دین جس قسم کی ترقی کرے گا اس کی اساس بھی روحانی ہوگی۔ اسلامک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سیکولر نہیں تھی، اس کی بنیاد قرآن، سنت، رسالت، آخرت اور قرآن پاک پہ تھی۔
اسلام کے آغاز سے ہی علم حاصل کرنے پر جو زور دیا گیا ہے، پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، اور اس کی مثالیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر مقام پر ہمیں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، جنگ بدر کے بعد جب قیدی لائے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان سے کیا فدیہ لیا جائے، تو حکم ہوتا ہے کہ جو ان قیدیوں میں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو علم حاصل کرنا پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے کسی مذہب میں علم پر اتنا زور نہیں جتنا اسلام میں دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دیا گیا۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایٹریبیوٹس، جو صفات قرآن پاک بتاتا ہے کہ آپ علم سکھا رہے ہیں، الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، پھر ساتھ آپ حکمت سکھا رہے ہیں اور آپ تزکیہ فرما رہے ہیں، یعنی ظاہری انٹلیکچوئل علم کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل ڈائمینشن، پیوریفیکیشن، تزکیہ، تاکہ جو علم حاصل کیا جائے وہ ادب، تزکیہ، پیوریفیکیشن اور رحمت کے ساتھ انسانوں میں استعمال کیا جائے۔ وہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جنگ میں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ عورتوں بوڑھوں بچوں کو قتل کیا جائے گا، نہ فصل جلائی جائے گی، نہ زمین میں فساد برپا کیا جائے گا، جہاں پہ جنگ کے قوانین اتنے اعلیٰ عرفہ اور گلوریس ہوں، وہاں پر علم کی تحقیق، ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور سائنس کی طرف جو ایمفسس کیا گیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی شانوں میں غور و فکر کرے۔ یہ قرآن بار بار انوائٹ کرتا ہے مسلمانوں کو کہ زمینوں اور آسمانوں پہ غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ سنریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے زمینوں میں اور آسمانوں میں، حتیٰ کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب حق ہے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اللہ کے بندوں کی صفات یہ بتائیں اس قرآن نے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ بیسک سینس آف انکوائری، دی اتھارٹی اینڈ ایبلٹی ٹو کوشچن، اور ساتھ ساتھ یہ اجازت کہ انسان اس پوری کائنات میں تحقیق، غور و فکر اور تفکر و تدبر کرے۔ بار بار انسانوں کو قرآن میں اشارہ کیا گیا فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر انسان سے کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری تخلیق کس طرح ہوئی؟ پھر اس سے کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ستارے اور زمین اور آسمان کس نے بنائے اور کس طرح ہی چلتے ہیں؟ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پرندے ہوا میں کس طرح اڑتے ہیں؟ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کشتیاں بحر میں، سمندر میں کس طرح چلتی ہیں؟ انسان کو بار بار تحقیق کی طرف اکسایا گیا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جن کو قرآن کی الفاظ کی تلاوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور ساتھ اس کی حکمت عطا فرمائی اور ان کا تزکیہ کیا، وہ ہمارے دین کی ایسنس، اس کی روح تک جا پہنچے، جس میں انفس اور آفاق میں تحقیق اس دین کا بنیادی جز بن گیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات اس دین کی یہ تھی کہ یہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع صرف مادی نہیں تھے، یہاں پہ علم، اس کے بعد حکمت، پھر تزکیہ، پھر اس کے بعد علم لدنی، وہ علم جو اللہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوتا ہے، پھر کشف اور الہام اور سچے خواب، ان تمام کو علم حاصل کرنے کے ذرائع میں شامل کیا گیا۔ قرآن پاک مسلمانوں کے تمام علم کی بنیاد بنا، اور حیرت انگیز طور پر قرآن پاک فزیکل سے میٹا فزیکل، یعنی طبیعت سے مابعد الطبیعت تک، ان تمام علم کے ذرائع حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے کہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ ہمیں ایسے ذرائع بھی ملتے ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں پر نان فزیکل اینٹیز، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، جنات بھی ان کی حکم پر چلتے ہیں۔ علم کے یہ زاویے بھی ہیں کہ انسان ہوا پر، پانی پر کنٹرول کر سکتا ہے، جانوروں کی آوازوں اور گفتگو کو سنتا ہے۔ ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر فزیکل آبجیکٹس کو
ٹرانسلوکیٹ کر کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، جس طرح ملکہ سبا کی تخت کو وہ پہنچاتے ہیں جن کے پاس الکتاب کا علم تھا. تو یہ فزیکل سے میٹا فزیکل ڈومین میں آپریٹ کرنا جو انبیاء کے ذریعے ہمیں قرآن میں سکھایا گیا وہ اس قدر حیرت انگیز تھا، اور یہ مسلمان علم کی اساس بنی کہ مسلمانوں نے اس کے بعد تحقیق کے ہر اس زاویے پر کام کیا جس کا تعلق یا فزیکل ہو یا میٹا فزیکل ہو، یا تحقیق سے ہو یا انسپریشنل ہو. ان میں ہر مسلمان سائنسدان اس نالج کو استعمال کر کے اس دنیا میں اپلائی کرتے تھے جس طرح قرآن میں بتائے ہوئے واقعات کے ذریعے انبیاء نے ہمارے سامنے مثالیں قائم کی. اسی طرح سنت نبوی میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی اسٹریٹجی اور پلاننگ بلڈ کی. جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی سے پوچھ کر اس وقت کے تقاضے کے مطابق خندق بنا کر جنگی حکمت عملی تیار کی. اور دوسری طرف ہمیں سنت نبوی میں یہ بھی ملتا ہے کہ براہ راست معجزوں کے ذریعے اسپرچل فورسز کے ذریعے کام کر کے دنیا کو تبدیل یا تغیر دیا گیا. یہ قرآن مسلمان کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو اختیار اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اس دنیا میں جو چاہے فیصلے کرے. اور تصور توحید کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو اس میں با اختیار بنایا گیا ہے. یہ اس قدر غیر معمولی طاقت انسان کو دیتی ہے کہ اقبال جب مرد مومن کی تصویر کھینچتے ہیں وہ ایک حیرت انگیز مافوق الفطرت وجود ہوتا ہے. اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خودی کا ترجمان ہوتا ہے، خدا کا رازدار ہوتا ہے. اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے. اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں. اس کا مارنا اللہ کا مارنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ مثالیں ہمیں کثرت سے خلفائے راشدین میں بھی اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ملتی ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں اور دریائے نیل ان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور وہ دریا ان کی اطاعت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تاریخ میں بے شمار لکھے گئے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وہ طاقت اور اختیار اور ان کی اسپرچل ڈائمنشن کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اور قرون اولیٰ کے دور میں کثرت سے اس کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں مسلمانوں نے فزیکل نالج اور میٹا فزیکل ڈائمنشنز کو کمبائن کر کے اس دنیا کو اپنے لیے تخلیق کیا. جو سب سے غیر معمولی بات اس دین اسلام کی تھی، جو اس کو ممتاز اور مختلف کرتی تھی باقی تمام مذاہب اور آئیڈیالوجی سے اس وقت کی دنیا میں بھی اور آج بھی، وہ یہ کہ یہاں پر دین اور دنیا کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا گزارنے کا نام دین ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. کہ جب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا قربانی، میرا سب کچھ اپنے رب کے لیے، تو پھر ایک بندہ مومن کا آرام کرنا، اس کا تحقیق کرنا، اس کا جہاد پہ جانا، اس کا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، جب اس کی زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو سب کچھ باعث اجر اور جہاد تصور کیا جاتا ہے. جس دین میں تحقیق کو اتنا انکریج کیا جائے کہ ایک طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر رکھی جائے، وہاں پر قدرتی بات ہے کہ علم حاصل کرنا اس تہذیب کے مزاج میں شامل کر دیا گیا تھا. اس دین کا مزاج اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس دین نے اکنالج کیا اس بات کو کہ ہر انسان کی انڈیویجول فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، اس کی اس کو آزادی ہے، لیکن ادب کے ساتھ، لیکن ذمہ داری کے ساتھ. جب انسان کو اس بات کا اختیار تھا کہ ہر انسان اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہے، تو ایک عام فرد بھی خلیفہ وقت سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ جب سب کو پاس ایک ایک چادر آئی ہے تو آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ جب اس قدر جرأت مند اور دلیر قوم تیار کی جاتی تھی کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کے ادب میں پوری دنیا کو فتح کرنے، پوری دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقت، قوت اور جذبہ رکھتی تھی، اور اس میں سیلف کانفیڈنس اور اعتماد اتنا تھا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے جواب دہ نہیں تھے، تو قدرتی طور پر اس قوم کے اندر وہ کرش تھی، وہ جرأت تھی
اس کے اندر وہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسی ڈومینز میں داخل ہو جس میں اس سے پہلے انسان کبھی داخل نہیں ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس اسلامی تہذیب کے سامنے کوئی مثال ایسی نہیں تھی جس کو فالو کیا جا سکتا. ان کو نئے راستے خود بنانے تھے، ان کو پہاڑوں کو خود ہی چیرنا تھا، ان کو اپنے راستے خود نکالنے تھے. اور یہ سب کچھ اس تہذیب نے اتنے قلیل عرصے میں کیا کہ آج بھی مفکر دانشور اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. اپنے مزاج میں یہ تہذیب ڈائنامک ہے. یہ جو تصور دین ہمارا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد، یہ سارے تصورات اس دین میں اس طرح انبلٹ کر دیے گئے ہیں. انکریج کیا جاتا ہے جہاں پہ کہ انکوائری کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تفکر کریں، تدبر کریں. جب دین کے معاملات میں، کائنات میں، انفس میں، آفاق میں انکریج کیا جا رہا ہے تو یہ ایک مزاج بن گیا اس پوری سویلائزیشن کا. اور ساتھ ساتھ یہ اتنی ٹالرنٹ، اتنی مؤدب، اتنی ریسپیکٹفل کہ اسلام مسلمان اپنے سے پہلے تمام نبیوں کا جو احترام کرتے ہیں، جس طرح انسانیت کا احترام اس دین میں سکھایا گیا، اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان پوری دنیا کی باقی تہذیبوں کے ساتھ ادب سے رہے، ان کی نالج کو، ان کے علم کو، ان کے خزانوں کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، ڈیولپ کیا، اور ان کو ہاسٹائل سمجھ کر، ان کو فساد سمجھ کر تباہ و برباد نہیں کیا. دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے یا اور اس کے بعد بھی یہ مثالیں ہزاروں ہمارے سامنے ہیں کہ جس طرح چنگیز خان منگولیا سے نکلتا ہے اور پوری دنیا میں آگ اور تلوار سے فساد برپا کرتا ہوا جاتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی بھی علم پہنچا، کوئی بھی نالج، کوئی بھی سائنسز آئیں، اس نے ان کو دریا برد کیا، کتابوں کے پہاڑ بنا کر آگ لگائی اور علم کو تباہ و برباد کیا. لیکن جب حکم مسلمانوں کو یہ دے دیا گیا کہ حکمت کی چیز مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد مسلمان تحریک تہذیب نے، مسلمان صحابہ نے اور ہمارے قرون اولیٰ کے بزرگوں نے پوری دنیا سے جہاں بھی علم حاصل کیا، وہ تمام علم اگر وہ شریعت کے مطابق تھا، اگر وہ انسانیت کی فلاح کے مطابق تھا، اس کی حفاظت کی، اس کو اسیمولیٹ کیا، اس کو ترجمے کیے، اس کو ڈیولپ کیا اور انسانیت کے اس ورثے کو اور عروج پہ لے کر گئے جہاں تک انسانیت اس دور میں پہنچی تھی. یہ اتنی غیر معمولی صلاحیت تھی اسلام میں، اس کی ٹالرنس، اس کی محبت، اس کا درگزر کرنا، اس کا ایکسپٹ کرنا، ریسپیکٹ کرنا، ادب کرنا دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب کو، دوسری تہذیبوں کو، دوسری سویلائزیشنز کو. اسلام نے کبھی بھی کسی سویلائزیشن کو ختم نہیں کیا، تباہ نہیں کیا. جس طرح مغرب جب نارتھ امریکہ میں پہنچے تو وہاں کی لوکل ریڈ انڈین سویلائزیشن کو وجود ختم کر کے رکھ دیا. جب یہ ساؤتھ امریکہ میں پہنچے تو انہوں نے ساؤتھ امریکن سویلائزیشن کو تباہ کیا. جب یہ آسٹریلیا پہنچے تو انہوں نے آسٹریلیا کی لوکل ابارجنی سویلائزیشن کو تباہ کر دیا. چنگیز خان جب پوری دنیا میں پھیلا تو اس نے ہر تہذیب کو قلع کما کیا. جب اسپین پر فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے قبضہ کیا تو مسلمان تحریک تہذیب اور اسلامیوں کا، مسلمانوں کا وجود وہاں سے مٹا دیا. ایک بدترین ظلم جس کو اسپینش انکویزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے پر جب آپ اسلامی تہذیب کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوسری تہذیبوں سے ملی بھی، حتیٰ کہ جب متصادم بھی ہوئی، اس کے باوجود جہاں علم، ہنر، حکمت کی بات تھی، وہاں مسلمانوں نے تمام علوم کے خزانے دنیا سے جمع کیے، ان کو لے کر آئے، ان کا مطالعہ کیا اور اس میں سے وہ چیز جو انسانیت کی فلاح کی تھی اس کی حفاظت کی. آج اگر دنیا کے پاس پرانے رومن اور گریک علوم پہنچے ہیں تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں کہ جن کو پہلے عربی میں ترجمہ کیا گیا، سنبھال کے رکھا گیا، اور جب مسلمانوں کی یہ کتابیں عربی سے دوبارہ یورپ میں پہنچتی ہیں تو پھر دوبارہ ان تمام علوم کا ترجمہ گریک اور لیٹن اور دوسری جدید یورپین زبانوں میں کیا. یورپ کے پاس اگر آج کوئی گریک اور یورپین فلسفی، ڈاکٹرن اور اخلاقیات یا قوانین موجود ہیں تو یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ آج یورپ ان علوم کو اپنے پاس رکھتا ہے. ایک اور خاص بات جو اسلامی تہذیب کی ہے کہ یہ اپنے مزاج میں انٹر کانٹیننٹل اور تمام جغرافیائی، مذہبی، لسانی سرحدوں کو توڑنے والی ہے. یعنی ذات پات، لسانیت، قومیت، علاقائیت، صوبائیت اور براعظم کے فرق کے بغیر اسلام ایز این آئیڈیالوجی پوری انسانیت کو قبول کرتا ہے. جو حج کا تصور ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا سے انسان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، یہ اس دین کا مزاج ہے. اور اس کی وجہ سے یہ وہ تہذیب قائم کر سکی کہ جہاں پہ پوری دنیا کے انسانوں نے آ کر اپنی بہترین صلاحیتیں ایک مرکز پر جمع کی. اس کی مثال ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک اور زمانے میں ہی مل جاتی ہے کہ جب ایک طرف صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دنیا کے علوم
ایک مرکز پر لا کر جمع کی جاتے ہیں، اس وقت ہی ایک ٹرانس کانٹیننٹل انٹر کانٹیننٹل سویلائزیشن وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے اس مزاج کی وجہ سے اسلام میں وہ قدرتی طاقت تھی کہ یہ دنیا کے نیچرل بورن لیڈرز کے طور پر قرون اولا میں سامنے آئے۔